बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहा कि 25 मई को ये लॉन्ग मार्च होगा। दोपहर 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर वो अपने कारकुनान को मिलेंगे। दो मुतालबे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने रखे हैं। उनका कहना है कि फौरी तौर पर असम्बलियों को डिज़ोल्व किया जाए, इलेक्शन की तारीख दिया जाए। जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं मिलती तब तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। आज कोर कमेटी के इजलास के बाद वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, देखिए। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा, कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे जो नया 3 बजे दोपहर के। और मैं चाहता हूं कि सारे उस तरह निकले कि आपने वहां 3 बजे पहुंचना है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हमने ना जेल देखना ना कुछ देखना, हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद में हम रहेंगे। एक चीज हम चाहते हैं, किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डेट। हमने कोई और दूसरी चीज नहीं मानी। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन हो। जो भी अगर कौम इन चोरों को लाना चाहती है बेशक ले आए। अगर कोई आपने हमारे पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कोई कार्रवाई की, आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग पहले निकलें, क्योंकि सड़कें बंद हो जाएंगी इतने ज्यादा लोगों से। इंटरनेट बंद कर देना 2 दिन पहले, सो पहले से तैयारी कर लें। ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ये एक पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं, इनकलाब आ रहा है। मैं अपनी फौज को भी कहता हूँ आप न्यूट्रल हैं, आपने कहा न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहें इसमें। इमरान खान ने कहा है कि इस इनकलाब के लिए हर हद तक जाने को तैयार हूं, जबकि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि लॉन्ग मार्च को आने देना या नहीं ये फैसला इत्तेहादी करेंगे। कोई अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेगा तो गिरफ्तारियां भी होंगी। जबकि वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पंजाब में अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास कल तलब कर लिया है। पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच से हिकमत अमली भी ले ली है और पंजाब पुलिस की जानिब से तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुनों की फहरिस्तें तैयार होना भी हबीब साहब शुरू हो चुकी हैं। अब मुल्क की सियासी सूरत हाल आप किस तरफ जाती देख रहे हैं? इमरान खान भी कह रहे हैं कि अगर रोका गया तो ये खूनी मार्च हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ वजीर दाखिला भी कह रहे हैं कि अगर कोई अमन व अमान का मसला हुआ तो फिर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। देखिए उम्मे रुबाब, जो पाकिस्तान में जो लॉन्ग मार्चेस हैं इनकी हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है और आम तौर पर हमने देखा है कि जब भी लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है तो उसके बाद हमारी हैत मुख्तदरा पे, यानी हमारे पावर स्ट्रक्चर पे इतना बोझ पड़ जाता है कि उसके नतीजे में फ़ैसले बदलने लगते हैं। जो पहले वाले फ़ैसले जिन पर कायम रहने की कस्में खाई जाती हैं आम तौर पर वो भी बदल जाते हैं और फिर नए फ़ैसले होने लगते हैं नई सूरत हाल के मुताबिक। हमने अपनी नौजवानी में ये देखा कि किस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जनाब काजी हुसैन अहमद साहब एक लॉन्ग मार्च लेके गए और अल्टीमेटली वो हुकूमत नहीं रही। इसी तरह हमने नवाज शरीफ की तहरीक निजात भी देखी, उसमें भी लॉन्ग मार्च का अंजाम कुछ इसी तरह का हुआ कि किस तरह हुकूमत जो है वो अपने घर चली गई। और आपको याद होगा कि रिसेंटली हमने एक लॉन्ग मार्च देखा था 2009 में और वो लॉन्ग मार्च था, आपको पता है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए, और वो भी जैसे ही चला था तो उसके बाद गुजरांवाला तक पहुंच रहा था, अभी इस्लामाबाद के रास्ते में था जी। तो वहाँ पर ही फैसला हो गया था, एक तारीख मुतय्यन कर दी गई थी कि उस तारीख को इफ्तिखार चौधरी साहब बतौर चीफ जस्टिस बहाल हो जाएंगे, क्योंकि वो इस वक्त एक पॉलिटिकल इशू था। अब आप सोचेंगे कि जनाब काजी हुसैन अहमद, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का लॉन्ग मार्च या मौलाना फजल रहमान का लॉन्ग मार्च नाकाम क्यों नहीं हुए, कामयाब क्यों नहीं हुए? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये हमेशा पेरिफ्रीज की पार्टीज़ हैं। पेरिफ्रीज की पार्टीज़ का लॉन्ग मार्च कभी भी कामयाब नहीं होता। ये सियासत के उसूलों के ही ख़िलाफ़ है कि पेरिफ्री बिल्कुल मज़ाफ़ात की एक पार्टी, जो पावर के मज़ाफ़ात में रहती हैं पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ, वो लॉन्ग मार्च करें। एक पार्टी लॉन्ग मार्च कर ले तो उसके नतीजे में हुकूमत बदल जाए। एक ऐसी पार्टी जिसका जो सारे सूबों में एग्जिस्ट करती हो। और इस वक्त भी अगर आप देखिए कि इमरान खान साहब टेक्निकली स्पीकिंग पार्लियामेंट की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। आप उस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को आप कानून और आइन की दुहाई देते हुए ये कहें कि जनाब हमने तो एक कानूनी और दस्तूरी काम किया है, तो ये कानूनी और दस्तूरी काम तो 2018 के इलेक्शन के फौरन बाद भी मुमकिन था जी। उस वक्त भी आप ये दुकान खोलते, शटर उठाते और अपने थड़े पे आके अपना सामान रख के बैठ जाते और कहते कि हम ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। आप बनाते उस वक्त तो आपने नहीं बनाई थी।
تو آج آپ کو کیا خیال آ گیا حکومت بنانے کا؟ تو لہٰذا جب یہ ساری چیزیں اس طرح ہوتی ہیں تو اب اس حکومت کے پاس ایک جو پولیٹیکل جواز ہے نا، جو ایک پولیٹیکل اتھارٹی ہونی چاہیے، اس سے وہ حکومت ڈیوائڈ ہے، یہ خالی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑی پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ آپ جناب بڑے مزے سے آپ حکومت کے مزے لوٹتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سیاست کے بھی اصولوں کے خلاف ہے، اخلاقیات کا تو خیر کیا ہم نے ذکر کرنا پاکستان کی پالیٹکس میں، تو اس لیے۔ اور دوسرا، عمران خان کو یہ ایج حاصل ہے ام رباب کہ عمران خان اس وقت پریکٹیکلی اپوزیشن کی ایک ہی پارٹی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پاکستان میں اور کون سی پارٹی ہے جو اس وقت حکومت میں نہیں ہے؟ ساری کی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ حکومت میں، اور صرف ایک پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ اقتدار سے باہر ہے اور وہ اپوزیشن کی پارٹی ہے۔ تو لہٰذا اس کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا بھی کر لیتی ہے۔ اس وقت جتنی بھی جو پولیٹیکل سپیس ہے اس کے اوپر عمران خان کا قبضہ ہے، تو عمران خان کے گرد ہی ایکچولی سیاست گھوم رہی ہے۔ تو اب آپ اس کو جتنی دیر تک عمران خان آپ الیکشن نہیں کروائیں گے، سیاست کا رخ ایسا ہی رہے گا، اور سیاست اسی طرح عمران خان کے کہنے یا نہ کہنے، خاموشی، نکلنے نہ نکلنے پہ گھومتی رہے گی۔ حکومت جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ عمران خان صاحب کو روک لے ان کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے حصول سے۔ اور آپ کے کہنے کا مطلب یہی کہ جب الیکشن ہوں گے یہی اب واحد حل ہے، حکومت اگر ایسا کرتی ہے تو ہی عمران خان صاحب، حبیب صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کے روانہ ہوں گے، وہ خود کہہ بھی ایسا رہے ہیں۔ صرف میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر بہت بنیادی رائے میں تبدیلی آئی ہے 9 اپریل کے بعد۔ 9 اپریل کے بعد یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کے میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف میری رائے نہیں ہے، ہمارے پاور سٹرکچر کے اندر جو آراء جن پہ گفتگو ہو رہی ہے ان میں سے ایک اہم ترین موقف یہ بھی ہے۔ سعد صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے بھی ایک لمبا دھرنا اسلام آباد میں دے چکے ہیں جو غالباً 126 دن چلا تھا، ایک بار پھر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کس طرح سے اس سے نپٹے گی؟ کتنی دیر تک حکومت ریزسٹ کرتی ہے اس لانگ مارچ کے سامنے، اور کتنی دیر سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے کارکنوں کے ہمراہ یہاں پر لانگ مارچ یا پھر اس کے بعد دھرنے پر بیٹھ سکتے ہیں؟ معاملات جلدی سیٹل ہوں گے یا جیسا کہ حکومت بھی کہہ رہی ہے، اتحادی بھی کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو ہے وقت پورا کیا جائے گا؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت حکومت کے چند وزراء جن کی ڈیوٹی ہے یہ اس طرح کی بات کرنا، ان کے علاوہ کسی کا بھی یہ خیال نہیں کہ حکومت اپنا وقت پورا کر سکے گی۔ سوال یہ ہے کہ الیکشن اب سے 6 مہینے بعد ہوں گے یا اگلے مہینے اناؤنس ہو جائیں گے، کہ اس ہفتے کے اینڈ میں لانگ مارچ ختم ہونے تک الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے، یا یہ الیکشن کہیں جا کے سردیوں کے اندر ہوں گے۔ اس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ تقریباً اب سارا پاکستان متفق ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور حکومتی جماعتیں بھی اس کے اوپر تقریباً زرداری صاحب کے علاوہ اب اسی بات کو کرتی نظر آتی ہیں کہ عوام سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن جو ہیں وہ 1.5 سال بعد ہوں گے، اس کی تو کوئی زیادہ پاسبلٹی نہیں نظر آتی۔ جو دوسری بات آپ نے کی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر تنازع کیا جائے جو 2014 کے اندر عمران خان صاحب کی لانگ مارچ اور دھرنا تھا اور جو آج ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہت فرق ہے، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ 2014 میں ابھی عمران خان صاحب کو وہ پاپولیرٹی نہیں ملی تھی۔ عمران خان صاحب کی پارٹی ایفیکٹیولی صرف 3 سال پرانی پارٹی تھی۔ 2011 کے اکتوبر کے مینار پاکستان کے جلسے میں ایفیکٹیولی وہ پارٹی ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ سامنے آئی، اور 3 سال کے اندر اس کے اندر کچھ شمولیتیں ہوئی تھیں۔ پہلا ایک بڑا الیکشن لڑا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون 2014 کے اندر حکومت میں تھی جو 2013 میں آئی تھی، اور 1997 کے بعد پہلی دفعہ آئی تھی، تو لوگوں کو ان کی پچھلی کارکردگی بھی بھول چکی تھی، لوگوں کو ایک نئی امید تھی کہ شاید اس سے کچھ بہتری آئے۔ اب وہ امید پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے 10-12 سال کے اندر دیکھا کہ ان سے کچھ ڈیلیور نہیں ہوا، اور اگر کسی کو کوئی شک رہ گیا تھا تو جو پچھلے مہینے کے اندر 182 سے 205 پہ ڈالر گیا ہے، اس نے وہ شک بھی ختم کر دیا کہ اس گورنمنٹ سے کچھ ڈیلیور ہو سکتا ہے۔ وہ تو لیکن اس سے زیادہ جس طرح عمران خان صاحب نے اس ڈیبیٹ کو دیکھیے، ہم اگر اس ڈیبیٹ کو دیکھیں جس طرح عمران خان صاحب نے اس کو فریم کیا ہے، تو یہ ایک خودداری کی ڈیبیٹ انہوں نے فریم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ملک کے خودداری میں یقین رکھتے ہیں،
جو کہ اپنی گورننس سٹرکچر کو خود چینج کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ نکلے، اور ہم نے دیکھا کہ ملک کے طول و عرض میں ان کے جلسوں میں اس کا بڑا رسپانس آیا۔ اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ اگر تھوڑی سی وزڈم کے ساتھ چلے تو حکومت عمران خان صاحب سے بات کرے، کوئی ٹائم پیریڈ فگر آؤٹ کرے اور اس میں ایک الیکشن اناؤنس کر دے، جو حکومت کے لیے سب سے برا ترین اس وقت پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی۔ اور حبیب صاحب جن کی سیاست پہ بہت گہری نظر ہے، میرے سے زیادہ گہری نظر ہے، وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ جو اس وقت حکومت کے لیے ورسٹ کیس سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ نکلے اور اس کے اوپر کوئی تشدد کیا جائے، خواہ پنجاب کے اندر کیا جائے، خواہ وفاق میں گھسے ہوئے کیا جائے، ہماری سکرینوں پہ 2 بوڑھے بابے ہوں جن کے سر سے خون نکل رہا ہو، 2 بیبیاں ہوں جن کے ہاتھ میں بچے ہوں اور وہ کرلا رہی ہوں کہ جی ہمارے اوپر کوئی لاٹھی چارج ہوا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن گئی تو الیکشن تو کال ہونا ہی ہونا ہے، اس حکومت نے جانا ہی جانا ہے، لیکن جو نیشنل ریاکشن آئے گا عوام کا اس گورنمنٹ کے خلاف، میرا خیال ہے کہ اس کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حبیب صاحب، نون لیگ خود بھی ایسا چاہتی ہے، رانا ثناءاللہ بار بار یہ بیان دیتے ہیں کہ جب ہمیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا، ہاتھ باندھ دیے جائیں گے تو پھر ہمارے پاس عوام کے پاس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگی۔ اکتوبر نومبر کا کہا جا رہا ہے، اگر بہت جلدی بھی حکومت جاتی ہے الیکشنز کی طرف، ظاہر اصلاحات بھی کرانی ہے، لیکن عمران خان نے تو 25 تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اتنا لمبا عرصہ بیٹھے رہیں گے جب تک الیکشن کال نہیں ہوتے، یا حکومت ارلی الیکشن کی کال دے سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو ہمارا حکومتی اتحاد ہے وہ ایک نیریٹو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تاثر دے کہ جیسے ہمیں کسی نادیدہ قوت نے باندھ رکھا ہے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، یا عدالتی فیصلہ جو ایک آیا کہ جس پہ پابندی لگائی گئی کہ آپ جو مخصوص لوگ ہیں انہیں ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہماری خواہش نہیں تھی کہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائی جاتی۔ جی، تو یہ اب ساری چیزیں جو ہیں یہ سب کہی جا رہی ہیں کہ جناب اچھا، پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو 173 یا 174 لوگ ہیں جنہوں نے جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا ہے اسمبلی کے اندر، یہ سارے کان میں روٹی ڈالتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ اتنے معصوم بچے تھے، منجھے ہوئے سیاستدان، یہ اتنے بچے تھے کہ انہیں کوئی آ کے کہے کہ چلو آؤ، آنکھ مارے انہیں اور کہے کہ چلو آؤ میں تمہیں ٹافی دلاتا ہوں، تو یہ ٹافی لینے چل پڑیں گے۔ سبحان اللہ! پہلے تو آپ اس منطق کی کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے، کہ جناب آپ چاہتے تھے، یہ ہمیں پتہ ہے، آپ نومبر کے آپ خزاں کا انتظار کر رہے تھے، آپ چاہتے تھے کہ نومبر میں آپ ہوں تاکہ آپ کے پاس ایک خاص اختیار ہو، تاکہ آپ اس خاص اختیار کا خاص موقع پہ خاص شخص کے لیے استعمال کر سکیں۔ آپ یہ چاہتے تھے، یہ آپ کا کلیئر کٹ پولیٹیکل آبجیکٹو تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ پھر آپ جس طرح جڑے، کیا پاکستان میں اس طرح جڑنے کی مثالیں پہلے ہمیں نہیں پتا؟ پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یکا یک اپنی رنجشیں بھلا کے وہ ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں۔ عام طور پہ کوئی نہ کوئی ایسے موقع پہ سالس ہوتا ہے، بیچ میں ہوتا ہے کوئی شخص نا، چلیے اس کیس میں زرداری صاحب کو یہ درجہ آپ دے دیں، تو زرداری صاحب نے یا زرداری صاحب کے پاس ایسی کوئی طاقتیں ہیں جو کہ وہ کسی کی نظر میں، وہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو ایک بہت سارے لوگ اس بات پہ بلیو کرتے تھے کہ جناب بس یہ کر لیں اور محبوب آپ کے قدموں میں، تو ایسا کوئی تعویذ جو ہے یقینی طور پہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس ہوگا کہ سارے کے سارے محبان جو ہیں یکا یک ان کے قدموں میں آن گرے، بلکہ ایک دوسرے کے قدموں میں آن گرے، اور اس کے بعد پھر ایک اتحاد تشکیل پایا اور حکومت بن گئی۔ یہ تو سبحان اللہ! آپ ہمیں اگر یہ بتانے لگے کہ آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے، تو اچھا جی چلیے یہ ٹھیک بات ہے، آپ نہیں چاہتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کے کوئی ہاتھ نہیں بندھے ہوئے، کسی کے کوئی ہاتھ نہیں بندھے ہوئے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک پاکستان ایک نالائکی کے بدترین دور سے گزر رہا ہے عمر رباب، ہمارے ادھر والے بھی نالائق ہیں، ہمارے ادھر والے بھی نالائق ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب نالائکی آپ کے سسٹم اور سٹرکچر کے اندر اتنی بڑی ہو جائے گی تو پھر آپ اکانومی کیسے چلائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ بیسیکلی مفتاح اسماعیل ہو، یہ حکومت ہو، یا وہ اسحاق ڈار صاحب ہو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اکانومی کیسے چل رہی ہے۔
اب آپ کو پتا چل رہا ہے یہ تو بڑا جیگنٹک ٹاسک ہے, ہم اس کو آگے کیسے بڑھیں گے. اور لاسٹلی یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بعد الیکشن ہے. آپ الیکشن کا بجٹ بنائیں یا سخت فیصلے کریں, یہ آپ اتنے بچے تھے کہ آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا. حبیب صاحب, جو انہوں نے کیا وہ ہمارے سامنے بھی ہے اور عوام کے سامنے بھی ہے, اور حکومت جو ہے اس وقت بھگت بھی رہی ہے. یہ بتائیں اب آنے والے وقت میں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اب یہ کون ایک قدم پیچھے ہٹائے گا؟ حکومت مانے گی بات, عمران خان مانیں گے, الیکشن کال ہوں گے, کب ہوں گے؟ کوئی آنے والی سچویشن کا ذرا اس کی درمیانی اس کا ایک ہی حل ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کی تاریخ دے دیں. ٹھیک ہے, آپ ابتدائی طور پہ بات چیت کرنے کے لیے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس سال دسمبر میں الیکشن ہوں گے, آپ اس سال نومبر میں الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ آپ الیکشن, اب اگر یہ اسمبلی اپنا وقت پورا کرے گی تو یہ دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایک معجزہ ہوگا. آپ دیکھیں اس وقت یہ حکومت جو ہے, آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, یہ کلینکلی ختم ہو چکی ہے. اب کوئی اس کی آنکھیں نکال لے, کوئی اس کا دماغ نکال لے, کوئی اس کے اعضاء جو ہے کسی دوسرے میں لگا دے, یہ سب کچھ ممکن ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس حکومت کے لواحقین کو چاہیے کہ جلدی فیصلہ کر لیں. لیکن حبیب صاحب, ورنہ اس کی جو بدبو ہے وہ آپ کے پورے نظام کو اس قابل نہیں رہنے دے گی کہ یہ چلے. مجھے سعد صاحب کے پاس بھی جانے, مجھے بس کوئکلی ایک سوال کا جواب آپ یہ دے دیں کہ حکومت کیسے تاریخ کا اعلان کر دے گی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی آج کی ہی اسٹیٹمنٹ ہے, حکومت کہیں نہیں جا رہی, حکومت اپنا وقت پورا کرے گی. ادھر حکومت کہتی ہے کہ ہر بات جو ہے ہم اتحادیوں کے ساتھ مشورہ کریں گے اور اتحادی جو بات کہیں گے اسی پر ہی امپلیمنٹ کریں گے. میں نے تو اپنی زندگی میں جتنی بھی حکومتیں گرتی ہوئی دیکھی ہیں, اس سے پہلے, گرنے سے پہلے اس حکومت کا جو حصہ لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. سعد صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں اس لانگ مارچ کی 2 پیسے کی بھی وقت نہیں ہے. اگر 2 پیسے کی بھی وقت نہیں ہے اس لانگ مارچ کی, تو حکومت اب کیا کرے گی؟ اسے ایک پولیٹیکل ایک معاملہ ہے, اسے چلنے دے گی, تحریک انصاف آئے گی, لانگ مارچ کرے گی یا دھرنا دے گی, گھر چلی جائے گی, یا حکومت اسے سختی سے نپٹے گی, یا پھر ارلی الیکشنز کی کال ہو جائے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کون سن رہا ہے؟ کس کا یہ خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ میں اس وقت کوئی فیصلہ ہے, یا مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان کے کسی نہیں بالکل اتحاد کا حصہ تو بہت سارے لوگ ہیں. اتحاد کے جو سب سے لیڈر, جو سب سے بڑی پارٹی ہے, آپ ان میں سے کسی سے پوچھ لیں, کسی کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت پالیٹکس میں اگنور کیا جا سکتا ہے, کہ اس کی 2 روپے کی حیثیت نہیں ہے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ اس وقت اتحاد کا حصہ بھی ہیں, وہ انفارچونیٹلی صدر بھی نہیں بن سکے, دیگر بھی کچھ مسائل چل رہے ہیں. اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کون سن رہا ہے؟ بھائی, ہمارے ملک کی سیاست کی ریالٹیز گراؤنڈ پہ شفٹ ہو چکی ہیں, کسی کو پسند ہو یا ناپسند ہو. اس وقت پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جن پہ حبیب صاحب اکثر بات بھی کرتے ہیں کہ آئینی ریالٹی اور ہے. آئینی ریالٹی یہ ہے کہ جو عدم اعتماد لائی گئی وہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے لائی گئی اور اس کو پاس کر دیا گیا. آئینی ریالٹی یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد منحرف اراکین کا ووٹ اگر مائنس کر دیا جائے, منفی کر دیا جائے, تو حمزہ شہباز صاحب اور کسی کی بھی پنجاب میں گورنمنٹ نہیں بنتی. لیکن یہ پولیٹیکل ریالٹی نہیں ہے. پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت ملک لگتا یہ ہے بظاہراً کہ میجورٹیرلی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. اب مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر تقریر کر کے کہیں, ماضی یاد کروائیں کہ مہنگائی ہو رہی تھی, رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہ ہم تو آنا نہیں چاہتے تھے, فضل الرحمان صاحب کہیں کہ 2 روپے کی حکومت نہیں, یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی, رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہ ہم ان سے نبٹ لیں گے. یہ ساری باتیں تو سیاسی بیانات ہیں, جو ایکچول پبلک ریالٹی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لی, سوشل میڈیا پہ دیکھ لی, ایکچول جلسوں میں دیکھ لی, آپ جو نیشنل لیول کے اوپر پولز ہو رہے ہیں اس میں دیکھ لی. اور حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ کچھ فیصلے, کچھ سینٹیمنٹ جو ہے وہ ریاست کے اندر بھی شفٹ ہو رہا ہے, اور یہ ہونا ہی تھا. ریاست کا ایک ایفیکٹیو آبجیکٹو ہے, ہر ملک کی ریاست کا, خاص طور پہ پاکستان کی ریاست کا, جس کے اندر پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں, عہدیداران ہیں, ان کا ایک بنیادی آبجیکٹو ہے, اور وہ آبجیکٹو یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی سالمیت, پاکستان کی خوشحالی, اس کو مستحکم کیا جائے. جی صاحب, جب کسی بھی ریاست کے ادارے کو, عہدیدار کو یہ لگے گا
کہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر پاکستان سٹرانگ نہیں ہو رہا بلکہ لوگ ڈس انفرینچائز ہو رہے ہیں, لوگوں میں غصہ نظر آ رہا ہے, لوگ اداروں کے خلاف بات کر رہے ہیں, لوگوں کی پبلک ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کسی جمہوری کسی کانسٹیٹیوشنل عمل کی, تو اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل تو کہہ سکتے ہیں, آئینی عمل تو کہہ سکتے ہیں, جمہوری عمل نہیں کہہ سکتے. اور جو جمہوری ریالٹی ہے پاکستان کی وہ ایک نئے الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اس الیکشن کے اندر جس طرح آج عمران خان صاحب نے کہا, اور میں ان کے الفاظ استعمال کرتا ہوں, کہ اگر لوگ چوروں کو ووٹ کر دیں اور واپس لے آئیں تو لے آئیں, اگر لوگ واپس نون لیگ کو, پیپلز پارٹی کو, دیگر لوگوں کو جن کو عمران خان چور کہتے ہیں, اگر ان کو ووٹ کر کے لے آئیں تو لے آئیں, لیکن عوام سے رجوع کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ جو ضمیر جگانے, ضمیر سلانے, ضمیر خریدنے, ضمیر بیچنے کی جو سیاست کی ایک نظیر ہمارے ملک کے اندر شروع ہوئی, جو نومبر کے بعد سے جس پہ نیگوسیشن شروع ہو گئی تھی, جو اپریل کے اندر پایا تکمیل تک پہنچی, اس کی پبلک ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, اس کی پولیٹیکل ریالٹی میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, اور اس کو میرا خیال ہے کہ ریاست اب پہچان گئی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ غلطی کبھی بانجھ نہیں ہوتی, یہ بچوں پہ بچے دیے چلے جاتی ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو غلطی کو درست کر لیں. اس حوالے سے ریڈیو پاکستان پہ ایک زمانے میں ایک بڑا اچھا اشتہار چلا کرتا تھا. وہ کہتا تھا, بہتیاں گلاں دی اکو گل, تھوڑے پانی دا اکو حل, فلاں ٹیوبویل فلاں ٹیوبویل. تو آپ وہ ٹیوبویل لگا لیں گے تو آپ کی زندگی اور پاکستان کے لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی, بصورت دیگر پرابلم بڑھتے چلے جائیں گے. غلطی کو تسلیم کر کے درست کر لینا دراصل یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. حبیب صاحب, بالکل غلطی کو درست کر لینا چاہیے, اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے جلسوں میں یہ بات کہی ہے, غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو ٹھیک کر لیا جائے. ملتان جلسے میں سابق وزیر اعظم نے لانگ مارچ کی تاریخ دینا تھی لیکن نہیں دی, تو اس کے بعد کچھ ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ کچھ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے, لیکن آج اچانک سے تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. ابھی بھی 2-3 دن ہیں 25 میں, تو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کچھ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں اور عمران خان یہ کال واپس لے لیں. جب 2009 میں ہی تھا نا ساتھ, وہ جو لانگ مارچ تھا نواز شریف صاحب کا, ہم 16 مارچ 2009 کی رات تھی, تو ہم اس میں جب کور کر رہے تھے نا, تو جب لاہور سے نکلے تو لاہور میں اس دن, یعنی جس دن مارچ تھا, تو میں ہائی کورٹ کے سامنے کھڑا تھا, اور وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں بھاگنا پڑ رہا تھا. ہم کبھی گیلے تولیے اپنے سر پہ رکھتے تھے, اور کبھی کچھ, ہم تو ظاہر کور کرنے کے لیے تھے, فریق تو نہیں تھے اس میں, اور بڑی ہمیں وہاں پہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا. اور اس وقت تک, اور دراصل وہ ریزسٹنس, اور پتہ چل رہا تھا کہ حکومت جو ہے کسی بھی صورت آصف علی زرداری صاحب کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو بحال نہیں کرے گی. اس کے بعد جناب اعلان ہو گیا, ہم نے گاڑیاں پکڑی اور ہم اس قافلے میں شامل ہو گئے جو جا رہا تھا اسلام آباد کی طرف. جب ہم شادرہ پہنچے تو قافلہ اچانک رک گیا. شادرہ پہنچ کے وہاں پر ہمیں آہستہ آہستہ خبریں ملنا شروع ہو گئیں کہ جناب کچھ نہ کچھ بات چیت فونوں پہ جاری ہے. اور پھر وہاں پہ کام ہوا کہ اب ہمارے جو اعتزاز احسن صاحب ہیں, وہ شاید اس موقع پہ انہوں نے گاڑی تبدیل کی. اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کچھ لوگوں نے گاڑیاں تبدیل کی, اور اعتزاز احسن صاحب کا بھی نام تھا اس میں. اب خیر جناب, جب جیسے وہ مرید کے پہنچا تو قافلہ پھر ایک دفعہ ہلکا ہوا ہمارے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خبریں بھی آنا شروع ہو گئی. جب ہم رات گئے, ہم گجرانوالہ پہنچے, تو گجرانوالہ میں ہم اپنی گاڑیوں میں ہی سوئے, تو صبح اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب ابھی گجرانوالہ کے ایک چوک میں خطاب فرمائیں گے, اور خطاب فرما کے اس لانگ مارچ کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے. تو خیر جناب, جب اس کے بعد ایگزیکٹلی وہی ہوا, آپ کو پتہ ہے ذرائع بڑے تگڑے ہوتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہمیں ذرائع بتا رہے تھے, اور جناب ذرائع نے بتایا کہ شادرہ میں یہ ہوا, ذرائع نے بتایا مرید کے میں یہ ہوا, اور پھر ذرائع نے بتایا گجرانوالہ میں یہ ہوا. تو یہ آخری دن تھا, یہ مارچ والا دن تھا, اور شام کو ہر چیز بدل چکی ہوئی تھی. اس لیے آپ نے کہا نا 2 دن, یہ 2 دن تو بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. ہاں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں. صاحب, یہ جو حکومت نے کل شیری مزاری صاحبہ کی گرفتاری کی, پھر رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن اجازت دیتی ہے تو سابق وزیر اعظم عمران خان کو بھی فوری گرفتار کر لیں گے. لانگ مارچ کے حوالے سے حکمت عملی طے کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی اہم میٹنگ بلائی ہے, اور سرگرم کارکنوں کی تحریک انصاف کی فہرست بھی تیار کر لی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس موقع پر یہ غلطی کرے گی کہ مزید لوگوں کو, کارکنان کو یا رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے گا؟
یہ ساتھ آپ کا ذکر تو نہیں ہو رہا نا اس میں؟ دیکھیے رانا ثناءاللہ صاحب کی جو گورننس کا ماڈل ہے وہ تو اس میں تو بڑی شدت بھی آ سکتی ہے. ہم نے ماڈل ٹاؤن کے اندر اس طرح کی چیزیں دیکھی بھی ہیں. تو اللہ کرے کہ اس طرح کے ہتھ کنڈے جس کے اندر یہ والی گورنمنٹ پاکستان مسلم نون کی گورنمنٹ ماضی میں بڑا ایکسیل کرتی رہی, اللہ کرے. میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اس حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ لائے وہ ان کو نہیں لانا چاہیے تھا. اس طرح کی کوئی اس سے پہلے غلطی نہیں ہوئی ہوگی. اگر یہ تشدد کی طرف گئے اس لانگ مارچ میں تو اس سے بڑی غلطی انہوں نے کبھی کمٹ نہیں کی ہوگی. لیکن میں سننے والوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے ہفتے میں کم از کم 3 یا 4 دن ایسے آئے تھے جس میں یہ پتا چلا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرنا ہے. وہ خطاب ابھی تک نہیں ہوا. کیا اس بات کی جو ابھی حبیب صاحب نے بات کی کہ فون کالز کے اوپر 2009 کے اندر کچھ ڈیسیجن ہو رہا تھا, اس بات میں کتنی دیر لگے گی کہ اگر شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کریں اور کہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بات تو 10-15 منٹ کی بات ہے. تو جب بھی الیکشن اناؤنس ہونا ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس میں 10-15 منٹ اور حبیب صاحب بہرحال یہ ذرائع کے حوالے سے خبریں آ آپ کو رہی ایک ہیں کہ تاریخی بات اور بھی بتا دوں, ایک تاریخی دوں بات بھی بتا دوں. وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے جب پیناما کیس آیا تھا اس وقت بھی عمران خان نے صرف دھمکی دی تھی جی, اور پھر پیناما کے نتائج آنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی بریک کے جانے پڑے, واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آج پنجاب اسمبلی کے ہنگامہ خیز اجلاس میں تحریک عدم اعتماد غیر فعال ہونے کے بعد نون لیگ کی جانب سے اسپیکر پرویز الہی کے خلاف دوبارہ سے جو ہے یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اسے جمع کرایا گیا. حبیب صاحب صوبے میں آئینی بحران ہے, گورنر ابھی تک نہیں ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے. ایسے میں اب یہ صورتحال کیا بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کا جو لفظ ہے آئینی بحران, اس سے اتفاق نہیں کرتا اس ٹرم سے. اس کی وجہ کہ صوبے میں آئینی بحران نہیں, آئین بالکل واضح ہے اور وہ اگلے راستے بھی بتا رہا ہے. جو بحران ہے وہ سیاسی نوعیت کا ہے کیونکہ جو دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آئین پر کسی حد تک اثر انداز ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پنجاب کے پولیٹیکل بحران کو آپ الگ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے, لیکن اگر آپ بگ پکچر میں دیکھیں تو دراصل یہ عکس ہے. یہ آپ کو یہ جو اسلام آباد میں بحران ہے دراصل یہ اس کا سایہ پڑ رہا ہے پنجاب میں, جس کی وجہ سے پرابلمز پہ پرابلمز کریٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. جب آپ پنجاب میں جب آپ اسلام آباد میں پاکستان کے اعصابی مرکز میں معاملات کو درست کر لیں گے تو اس کے بعد یہاں پر جو راشا تاری ہے سسٹم کے اوپر وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو دراصل یہ اعصاب کشیدہ ہیں اسلام آباد میں اور ہاتھ کانپ رہے ہیں لاہور میں. تو اس لیے آپ اس کو جب تک آپ اسلام آباد کا بحران حل نہیں کریں گے یہ والا بحران چلتا رہے گا اور اسی طرح آگے بڑھتا رہے گا. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں بہت ساری جگہیں, کانسٹیٹیوشن میں 3 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جب بحران ہو تو اس کا حل کیا ہے. کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سوال پیدا ہو گیا ہے جس کا فیصلہ اسمبلی کی بساط سے باہر ہے تو آپ عوام کی طرف چلے جائیں, یعنی ریفرینڈم کروا لیں. ساتھ ذرا میری بات کی آپ نے تائید یا تردید کر دیجیے گا اگر میں غلط کر رہا ہوں, اگر غلط کروں تو تردید ضرور بتائیے گا تاکہ غلط انفارمیشن نہ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی اسمبلی کے اندر, کسی بھی اسمبلی کے اندر واضح اکثریت کسی کی نہ رہے تو آپ قانونی منہ شگافیوں اور دستوری منہ شگافیوں میں گھسنے کی بجائے آپ الیکشن میں جائیں, آپ گورنر اور صدر کو اختیار دے دیتے ہیں. اور جب آپ کے ہاں یہ کرائسس ابہام جہاں کہیں پیدا ہو گیا حکومت کے بارے میں تو وہاں پہ آپ الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ابہام اسلام آباد میں ہے کہ الیکشن کی طرف جانے سے رجسٹ کیا جا رہا ہے. بھائی الیکشن کی طرف جائیں, یہ سارے ابہام اور سارے بحران درست ہو جائیں گے. کانسٹیٹیوشن کے راستے پہ چلیں. آپ جو کانسٹیٹیوشن کے توڑ مروڑ کے راستے, جو کانسٹیٹیوشن کی کشادہ شاہراہ کی بجائے آپ پگڈنڈیوں پہ جا رہے ہیں نا, تو یہ ساری الجھنیں اس پگڈنڈی پہ جانے سے پیدا ہو رہی ہیں. صاحب یہ جو حبیب صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ جو صورتحال مرکز میں ہے اس کے اثر انداز ہو رہی ہے وہ پنجاب پر, اس کی ایک وجہ جو ہے وہ حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آئین پر چلیں گے تو صورتحال ٹھیک ہو جائے گی. صورتحال بڑی ٹف ہوتی جا رہی ہے. لیگی رکن فیصل خان نیازی بھی مستعفی ہو گئے ہیں. یہ بتائے گا آئین پر عمل درآمد کون نہیں کر رہا, حکومت نہیں کر رہی یا سابق حکومت نہیں کر رہی؟
देखिए, एक आइन के बारे में सारी दुनिया के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस जिसे कहते हैं, यानी कि आइन के ऊपर दी गई अदालतों की जजमेंट्स जिन्हें कहते हैं, उनके अंदर एक बात बड़ी वाज़ेह है, और ये पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी दफ़ा हमारी अदालतें कह चुकी हैं कि आइन जब लिखा जाता है तो वो इफेक्टिवली आइसोलेशन में लिखा जाता है। 1973 में जब ये आइन लिखा जा रहा था, या इसकी बाद में जब तरामीम हुई 2010 तक, 18वीं तरमीम तक, तो ये इमेजिन नहीं किया गया था कि जो आज सिचुएशन पैदा हुई है इसको कैसे केटर किया जाएगा। इस वजह से पॉलिटिशियंस को भी, सियासतदानों को भी, पार्लियामान को जो आइन की इफेक्टिव कस्टोडियन है, और अदालतों को भी आइन को ओपन इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, जिससे जमहूरी जो रिवायतें हैं और जमहूरियत जो है उसको तक़वियत पहुँचे। हमारा मसला जो इफ़ेक्टिवली चल रहा है वो ये है कि आइन को पढ़ के या आइन की तशरीह को देख के जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस के अंदर मसला सॉल्व नहीं कर पाती। हमने वफाक के अंदर भी देखा कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन हो, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कॉल करने की बात हो, तमाम फैसले किसी और ने नहीं, आपने नहीं, मैंने नहीं, हबीब साहब ने नहीं, किसी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने खुद अदालत उज़्मा को इन्विटेशन दिया और कहा कि आप हमें बताएं कि हम ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करें या ना करें, कौन ओथ लेगा। हमने लाहौर में देखा कि हर एक बात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के सामने लेके जाई गई कि ओथ कौन लेगा, इलेक्शन कब होगा, वक्त का तयन कब होगा, कितने बजे इलेक्शन होगा, कौन उसके अंदर रखवाली करेगा, कौन एडमिनिस्टर करेगा। और ये वापस मामला भी अदालतों के सामने, ये वाला मामला भी लेके जाया गया है। सवाल ये है कि अगर ऐवान के फैसले, जमहूर के फैसले जो पार्लियामान ने करने हैं, खा वो पार्लियामान वफाक का हो या सूबे का हो, अगर वो हर फैसले के ऊपर आप अदालत चले जाएंगे और हर फैसले के ऊपर आप एक आइन की एक एक्सेप्शन निकाल के अदालत चले जाएंगे, तो फिर ये पार्लियामान वाला काम बंद कर दें। वैसे ही कह देते हैं कि हम एक क्वाज़ी लेजिस्लेटिव जुडिशल ब्रांच बना देते हैं जो बताता जाएगा कि जिम्मेदार दोनों ही हैं, सारे सियासतदान हैं, चाहे इस वक्त जो अपोजिशन में है, चाहे इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं। और मैं इसमें वाज़े कर दूं कि इसके अंदर, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मैं वाज़े कर दूं कि इसके अंदर मैं दोष अदलिया को नहीं दे रहा, इस वजह से कि अदलिया के सामने तो जब पिटिशन फाइल होगी तो उसने सुन के फैसला करना है। सवाल यह है कि हम सियासी फैसले ऐवान में क्यों नहीं कर सकते, ख्वाह पीटीआई हो, ख्वाह मुस्लिम लीग नून हो, ख्वाह पीपल्स पार्टी हो। अगर ऐवान के रिप्रेजेंटेटिव्स खुद हर फैसले को, हर चीज को अदालत आलिया या अदालत उज़्मा के सामने ले जाएंगे, तो फिर कल को जब अदालत कहेगी कि फिर कल को जब नारा लगेगा कि ये ऐवान जो है ये सुप्रीम है, तो उसके ऊपर चंद लोग तो कम से कम ज़ेरे लब मुस्कुराएंगे कि आपसे बेसिक फैसले तो होते नहीं। आप कह रहे हैं कि सियासी मामलात जो हैं वो पार्लियामान में ही हल होने चाहिए, अदालत में नहीं जाने चाहिए। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।